सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। फाइलें तो मेरे कब्ज़े में आ चुकी थीं, लेकिन एक परेशानी ऐसी थी जिसका कोई हल नज़र ना आता था। मैंने ये फ़ाइलें अपने कॉन्टैक्ट के हवाले करनी थीं और कॉन्टैक्ट ने ये फ़ाइलें लाहौर में मेरे सीनियर्स को पहुंचानी थीं। बॉर्डर क्रॉस करने के वही ख़तरात थे। अगर खुदा न खास्ता कॉन्टैक्ट पकड़ा जाता तो इतनी अहम मालूमात जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत थी बल्कि जिनके हसूल के लिए मैंने अपनी जान मौत के मुंह में डाल दी थी, अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाती। उन दिनों फ़ोटो स्टेट ईजाद नहीं हुआ था, और अगर था भी तो सिर्फ मगरबी ममालिक में था। मेरे पास ना तो कोई कैमरा था और ना ही मैं इतना कीमती कैमरा ले सकता था जिससे उन फाइलों के मवाद की तस्वीरें उतार सकता। बहुत सोच समझ कर मैंने फ़ैसला किया कि है तो ये वक्त तलब काम, लेकिन इसे फ़ाइलें कॉन्टैक्ट को देने से पहले पूरा करना है। तरबेला में मुलाजमत के दौरान कंपनी की तरफ से हम एक हफ्त रोज़ा आवाज़ निकालते थे जो जंग प्रेस रावलपिंडी में छापा जाता था। किताबत तो लिथू में होती थी, लेकिन छपता ये ऑफसेट पर था। रिसाले में छपने के लिए जो तस्वीरें हम देते थे उन्हें फ़ोटो फ़िल्म पर मुंतकिल किया जाता था। फ़ोटो फ़िल्म बिल्कुल फ़िल्म नेगेटिव की तरह होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन इस पर तस्वीर पॉजिटिव होती है और वही फ़ोटो फ़िल्म छपाई के लिए इस्तेमाल होती है। अब मुझे किसी ऐसे अखबार या रिसाले की तलाश थी जो दिल्ली से फ़ोटो ऑफसेट पर छपता हो। मैंने एक बुक स्टॉल पर जाकर रिसाले और अखबार देखने शुरू किए। बलाखिर एक मशहूर फ़िल्मी माहनामा ऐसा मिला जो ऑफसेट पर छपता था। इस रिसाले का एड्रेस भी मैंने नोट कर लिया और आसिफ अली रोड पर उसके दफ्तर पर जा पहुँचा। बजाय मालकान और चीफ एडिटर से मिलने के मैंने एक चपरासी से कातबों का पूछा और एक कातिब का पूछा। एक कातिब से जो शक्ल से मुसलमान लगता था फ़ोटो फ़िल्म बनाने वाले का पूछा। उसने उसका नाम और पता बता दिया। ये दफ्तर का मुलाजिम ना था बल्कि उसकी अपनी दुकान और अपने आलात थे, और वो मुख्तलिफ़ रिसालों और अखबारात के लिए फ़ोटो फ़िल्म बनाता था। मैं उसके पास जा पहुँचा और अर्जेंट फ़ोटो फ़िल्म बनाने की बात की। मेरी दोनों फ़ाइलों में 200 से ज़्यादा सफ़ात थे। मैंने उसे साइज़ बताया तो उसने कहा कि बजाय फुल साइज़ के आप पोस्ट कार्ड साइज़ में बनवा लें तो लागत भी कम आएगी और वक्त भी निस्बतन कम सर्फ होगा। मैंने उसे मतलूबा रकम से ज़्यादा देने का वादा किया, लेकिन 2 शराइत के साथ। अव्वल, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में तमाम काम ख़त्म करना होगा। दूम, फ़ोटो फ़िल्म बनाने के दौरान मैं मौजूद रहूँगा। पैसों के लालच में उसने दोनों बातें मान लीं। उसके 3 असिस्टेंट भी थे जिन्हें उसने रोक लिया। मैं फ़ौरन लोधी होटल आया, फ़ाइलों में से कागजात निकाल कर उन पर नंबर लगाए और उसके स्टूडियो जा पहुंचा। मैंने फ़ाइल का एक एक कागज़ अपनी निगरानी में रिड्यूस करवाया और फ़ोटो फ़िल्म के तमाम मरहलों में मौजूद रहा। गर्ज के जब तक उनमें काम करने की सकत रही वो काम करते रहे। कागजात को रिड्यूस करने का मरहला सबसे पहले तय करके कागजात अपने कब्ज़े में किए। बाकी मराहल बाद में तय किए। जो बाकी रह गया था वो अगले दिन मुकम्मल किया गया। ना उन्होंने मुझसे पूछा कि कागजात किस किस्म के हैं और मैं इतनी तादाद में फ़ोटो फ़िल्म क्यों बनवा रहा हूँ, और ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया। ये सारा काम महज रुपए की चमक से हुआ। उन्होंने ये जानने की ज़रूरत भी महसूस ना की। ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे आजकल हमारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के दफातर में बंगालियों और बर्मियों को मुशर्रफ बा पाकिस्तान किया जाता है। गैर मुल्की दहशतगर्दों के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हैं। सिर्फ कराची में 1 लाख से ज़्यादा बंगालियों को पाकिस्तानी बनाया जा चुका है। सऊदी अरब में मंशियात ले जाने वाले जो लोग पकड़े गए और जिनके सर कलम किए गए उन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, जबकि वो पाकिस्तानी बाशिंदे ना थे बल्कि चमक के ज़ोर पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए थे। मैंने तमाम फ़ोटो फ़िल्म तरतीबवार एक डब्बे में रख कर महफूज कर ली और फ़ाइलों के कागजात को भी दोबारा तरतीब देकर फ़ाइल कर दिया और दोनों फ़ाइलों को प्लास्टिक में इस तरह बांध दिया कि पानी में गिरने से वो ख़राब ना हो जाए। मुकम्मल वाटर प्रूफिंग के बाद मैंने उन्हें जोड़ के एक थैले में रख कर सी दिया। अब मैं मुतमईन था कि अव्वल तो इंशाल्लाह ये फ़ाइलें बाहिफाजत मेरे सीनियर्स तक पहुँच जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता ना पहुँच सकें तो इनकी फ़ोटो फ़िल्म मैं पाकिस्तान पहुँचाने का इंतज़ाम करूँगा। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमदनगर में मिशन की कामयाबी और मज़ीद मालूमात तहरीर की। वक्त मुकर्ररा पर मेरे साथी उसी रेस्टोरेंट में मुझे मिले। वो मकान में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ फ़र्नीचर उन्हें मालिक के मकान ने दिया था और कुछ उन्होंने ख़रीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसील लिख दी थी। अब मुझे और मेरे साथियों को मज़ीद रकम की ज़रूरत थी, क्योंकि अब मुझे दिल्ली में ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों को भी अपने मिशंस के अहदाफ की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब कॉन्टैक्ट की आमद का इंतज़ार था।
ٹرانسمیٹر پر ہمارے پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ نئی ہدایات ملیں گی۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینہ دوبارہ جانے کو بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں 1-2 دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرنیڈز ہمیں بھارت سے اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمارے اوپر کے احکامات کی تکمیل کرنی تھی۔ کانٹیکٹ کی آمد میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں نے اپنی پوری توجہ صرف سز کلب میں داخل ہونے اور وہاں راہ رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی تھی۔ مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھیجا گیا ہے اور وہاں کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے میں ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا، ماچس تو لیجیے لیکن 1 سگریٹ آپ مجھے دیں۔ یہ ہمارا نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اور اپنا سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر دوسری جانب کھڑا ہوا جہاں کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کانٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا کہ اب اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اسے لے لیا۔ میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ڈاک کا پیکٹ لیے میں کانٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے میں کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہمراہی بھی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دہلی کی گنجان آبادی میں کانٹیکٹ سے سیدھا بھی مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہوا۔ ڈاک لے کر میرا ہمراہی اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلے سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اسے لے لیا اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھیں اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 روپے میرے لیے تھے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی، لیکن ایک پیسے کا حساب ہم رکھتے تھے۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ ٹکٹ پر اس پروگرام میں داخلہ تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہش مند غریب گھرانوں کی لڑکیاں 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھے مل جاتی ہیں، جو ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کی شام کا خرچ اٹھا سکے۔ میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی۔ وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان دونوں مے نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی سے پوچھا تو وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ اسکوئر ڈانس کے لیے شروع ہوئی آرکسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کے مشہور ترین راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر بھی میں اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنی ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول میں تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہانپ گیا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں۔ وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ عورت میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کی ٹیبل پر چھوڑنے گیا، اپنا تعارف کروایا، دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے مجھے اپنی ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار ہیں اور خاتون ان کی بیگم ہیں۔ آرکسٹرا کی تیز آواز اور مے نوشی کی اونچی آواز میں گفتگو نے خاصا شور مچا رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار صاحب نے ٹیبل پر میری موجودگی اور اپنی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو پسند نہیں کیا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر شروع ہو گیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ آرکسٹرا نے میری پسندیدہ دھن کم سپتمبر بجانی شروع کی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آتش جواں تھا۔ میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے شروع ہوئے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جو جوان اور خاصی پرکشش تھی، اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا۔ میرے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم فلور پر آ کر ناچنے لگے۔ اس دھن پر اسکوئر یعنی سلو ناچ کیا جاتا ہے اور ناچنے والوں کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ ماحول کا اثر، کچھ مے کا نشہ اور جوانی کا جوش چند قدم لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔
میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے عائشہ بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ ناچنے کو پسند نہیں کیا، وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس نے بڑے ذومینی انداز میں جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں تمہیں 2-3 بار دیکھا تھا اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آج اشوکا میں اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ لابی سے ایک لڑکی لی اور اس کے ہمراہ اندر آیا، کیونکہ صرف جوڑوں کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور اسی مخمور لہجے میں کہنے لگی، تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی کی اولاد عمر میں اس سے بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شاید تم اسے سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں میں، اس لیے کہ اب تک پسند کی کوئی عورت ملی نہیں۔ بالکل تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی جانب راغب کر لوں۔ ممکن ہے بعد میں ایسا موقع نہ ملے۔ اس نے اسی مخمور لہجے میں کہا کہ پہلے تنہا تھے، اب تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ نام بھی پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جن قارئین کو ایسی اونچی سوسائٹی میں جانے کا موقع نہ ملا ہو، انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ برصغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لعنتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے اور اس معاشرے کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت میں تو اب شہر کی آدھی آبادی جینز وغیرہ پہنتی ہے۔ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں ان حدوں کو بھی پار کر چکے ہیں۔ بھارتی فلموں کی ویڈیو کیسٹ میری بات کی گواہی دیں گی کہ جو اریانیت ہم مغربی فلموں میں دیکھ نہیں سکتے، وہ بھارتی فلموں میں ہمیں ملتی ہے۔ ناچ ختم ہوا اور میں عائشہ کو اس کی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنی ٹیبل پر آ گیا۔ میری پیڈ فرینڈ اس دوران بیئر کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ اشوکا اور اکبر جیسے 5 اسٹار ہوٹلوں میں صرف 200 روپے میں کوئی جوڑا اپنی شام گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ محض تفریح پروگرام اور ٹکٹ کی وجہ سے نچلی کلاس کے شور و غل مچانے والے لوگ وہاں طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے۔ میں نے بل ادا کیا اور پیڈ فرینڈ کو لابی میں کوئی اور شکار ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ کر اپنے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو عائشہ تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کو کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات بھی تمہارا شوہر ہمارے ناچنے پر ناراض دکھائی دیتا تھا اور اب تم اکیلی یہاں آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ جے چند کی ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے ہیومن۔ اس نے کہا کہ وہ اب بھی اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نباہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہی کیپس ہز آئیز اینڈ ایئرز شٹ۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازدواجی زندگی کو عائشہ نے انگریزی کے 7 لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، سمجھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد نہیں ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگی اور کہا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم ایک احمق ہو۔ وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے۔ صاحب اختیار بنتے بنتے یہ لوگ عمر کی اس حد میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر بیکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے والد بھی ایک ٹھیکیدار تھے اور ایک ٹھیکے میں انہیں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور جے چند نے میرے والد کی مالی امداد کر کے مجھے خرید لیا۔ جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمروں کے اتنے تفاوت کے باوجود ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے اصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی ایکٹیویٹیز کے متعلق کچھ نہیں پوچھتا۔ شراب کے نشے میں اگر اسے کبھی کبھار غصہ آ بھی جاتا ہے تو میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیک سے ہی پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی دوسری طرف پلٹ دیتا تھا۔ قارئین کی خدمت میں عرض ہے کہ میں متقی یا فرشتہ نہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا،
لیکن میں عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا کہ جب تک اس کمال کی عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف بڑھتی رہے گی بلکہ اپنے مقصد کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ اس بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے دکھائے تھے ان کے مطابق وہ میرے بڑے کام آ سکتی تھی۔